हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील मुताबिक मुकद्दस मत्ती के मुताबिक लिखी गई हमारे खुदावंद यीशु मसीह की इंजील, उसका 17वां बाब, उसकी 22वीं से 28वीं आयत मुकद्दसा। और जब वो जलील में ठहरे हुए थे, यीशु ने उनसे कहा, जरूर है कि इब्ने इंसान आदमियों के हाथ में हवाला किया जाए और वो उसे कत्ल करेंगे और वो तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वो नहायत गमगीन हुए। जब वो कफरनहूम में आए तो 2 दिरहम लेने वालों ने पतरस के पास आकर उससे कहा कि क्या तुम्हारा उस्ताद 2 दिरहम नहीं देता? उसने कहा, देता है। और जब वो घर आया तो यीशु ने पहले ही कह दिया कि ऐ शमौन, तेरा क्या ख्याल है? शहाने जहान किन से महसूल या जजिया लेते हैं, अपने बेटों से या गैरों से? जब वो बोला गैरों से, तो यीशु ने उससे कहा, बस बेटे बरी हुए, लेकिन ताकि उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तू जाकर झील में बंसी डाल और जो मछली पहले निकले उसे ले, और जब तू उसका मुंह खोलेगा तो उसमें 4 दिरहम पाएगा। वो लेकर मेरे और अपने लिए उन्हें दे। इंजील जलील के वसीला से हम सब की खताएं मुआफ की जाएं। मसीह तेरी सताइश। सभी बैठ जाएं। मसीह खुदा मेरे अजीज भाई बहनों, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, जिसमें हमने जन्म लिया, हमारे आबो अजदाद ने जन्म लिया। और हमारे आबो अजदाद में से एक सियासी रहनुमा सिंघा साहब थे, जिन्होंने इस मुल्क की बेहतरी के लिए इस मुल्क में अपने वोट का हिस्सा डालकर क्या किया कि इसमें हमें रहाइश पजीर बनाया, इसमें हमें हमारा हक दिलाया। और हम इस पाकिस्तान के बानी कायद मोहम्मद अली जिन्ना के लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जिसने आज से तकरीबन 78 साल पहले ये बात कही थी, 11 अगस्त 1947 को, कि जितनी भी अक़वाम या जितने भी मज़हब इसमें रह रहे हैं, इन्हें सबको अपने मज़हब के मुताबिक, अपनी इबादत करने के मुताबिक या अपने इबादत खानों में जाने के लिए मुकम्मल तौर पर क्या होगी, आज़ादी होगी और हक़ के खुदरादियत जो है इन्हें हासिल होगी। हम उनकी ज़िंदगियों के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं, और उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने सियासी तौर पर आज तक लोगों की खिदमत की है, और पाकिस्तान में बसने वाले तमाम उन इदारों के लिए जो मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा की खिदमत कर रहे हैं। जब खुदा के लोगों की खिदमत की जाए तो खुदा की ही खिदमत की जाती है। सिंघा साहब ने लोगों की खिदमत की सियासी तौर पर, और इसी तरह कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने भी लोगों की क्या की, सियासी तौर पर खिदमत की। हमारी दुआ है कि खुदा उन्हें अपने उन लोगों में शुमार फरमाए जो उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं, जो उसके दाहिने हाथ खड़े होने वाले हैं। हमारी दुआ है कि खुदा सिंघा साहब को भी, कायद मोहम्मद अली जिन्ना साहब को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और दुआ करते हैं मुल्क पाकिस्तान के तमाम इदारों के लिए, खा वो सियासी हैं, खा वो किसी और तलक के हवाले से हैं, मजहबी हैं, समाजी हैं, जितने भी लोग इस मुल्क में रह कर खिदमत कर रहे हैं, खुदा उनके अदारों को फलदार बना दे। खुदा उनके अदारों को कामयाब और कामरान बनाए, ताकि वो खुदा के लोगों की इसी तरह फलाह बहबूद के लिए खिदमत करते रहे, बेहतरी के लिए खिदमत करते रहे, और खुदा की तारीफ और हमदो सना करते रहे। आज मैं उन बच्चों के लिए भी दुआ गो हूँ, उन जिंदगियों के लिए भी दुआ गो हूँ, जिन्होंने आज के रोज़ अपना जन्मदिन मनाना है। और मैं ख़ास कर दुआ करता हूँ बेटी इनायका सताइश के लिए, जो मेरी छोटी बेटी है। वो आज के रोज़ 2017 को, यानी कि 6 साल पहले आज के रोज़ रात 11:30 बजे, 11:45 बजे के करीब वो पैदा हुई थी, यानी कि 14 अगस्त वाले दिन ही वो पैदा हुई थी। तो हमारी दुआ है मेरी बेटी के लिए कि खुदा मेरी बेटी को खुदा अपनी पनाह अपनी पास मिले, और आने वाले तमाम औकात में भी खुदा उसकी मदद, रहनुमाई और सहायता करे, ताकि वो मसीही ईमान में बढ़े। और जब से वो पढ़े लिखे
تو خدا کے نام کو جلال دینے والے. ہماری یہ دعا ہے، اور ساتھ ہی میں دعا کو اس بات کے لیے بھی کہ جتنے بھی یہاں پر موجود ہیں خدا کی حضوری میں آئے ہیں آج کلام کی باتوں کو سننے کے لیے، خدا آپ سب کو بھی اپنی برکات سے معمور اور مالا مال کرے. آج کی پہلی تلاوت جو تصنیع شرح کی کتاب سے لی گئی ہے، جس میں شریعت کا دہراؤ ہے. اور یاد رکھیں کہ شریعت کے دہراؤ میں ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ اپنے دلوں کا ختنہ کرو اور پردیسی سے کیا کرو؟ پیار کرو. اور پیار اس لیے کہا گیا کہ پردیسی سے کرو کیونکہ ہم بھی کیا تھے؟ پردیسی ہیں. اگر روحانی طور پر جائیں تو ہر انسان اس دنیا داری میں رہتا ہوا کیا ہے؟ پردیسی ہے. اس نے کیا کرنا ہے؟ آخر کار اس جہان کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ کر چلے جانا ہے. ہم سب یہاں پر کلام کہتا ہے کہ پردیسی ہیں. اگر ہم پردیسی ہیں تو ہمیں دوسروں سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پیار کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں سے محبت رکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں سے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اپنے دل کا ختنہ کر کے ان سے پوری دل کی پاکیزگی کے ساتھ پیار محبت کرنے کی ضرورت ہے. آج کی تلاوتوں میں اگر ہم سیاسی بات کریں، کیونکہ سیاسی دن ہے آج ہم اپنے ملک پاکستان کے آزادی کا جشن مناتے ہیں. سیاسی لوگوں نے تگ و دو کی کوشش کی تو پاکستان علیحدہ ان امتوں کو حاصل ہوا. ہماری دعا ہے پھر سے ایک بار ان تمام امتوں کے لیے جو اس ملک میں رہ رہی ہیں. خدا ہم اس ملک کی دعائے خیر کے لیے تیری حضوری میں آئے تو خدا ہمارے ملک میں تمام لوگوں کو برکت دے جتنے بھی لوگ اس میں رہ رہے ہیں. اور مسیح خدا میں میرے عزیز بہنوں کہ آج کی پہلی تلاوت میں ہمیں ختنے کے بارے میں کہا گیا ہے، تو ہمیں اپنے دلوں کے ختنہ کرنے کی ضرورت ہے. ختنہ خالی یہ نہیں ہے کہ اپنی کھلڑی اتار دی اور سمجھا کہ میں نے ختنہ کروا لیا، نہیں، بلکہ دلوں کے ختنے کی کرنے کی ضرورت ہے کہ دوسروں سے بغض نہیں، اناد نہیں، کینہ نہیں، دوسروں سے نچاکی نہیں، لڑائی نہیں، نفرت نہیں، بلکہ دوسروں سے کیا کرنا ہے؟ دل کے ختنہ کے ساتھ محبت رکھنی ہے. کیونکہ ہم یہاں پر کیا ہیں؟ پردیسی ہیں. آخر کار ہم نے ایک دن اس ملک کو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ جانا ہے. اگر ہم اس ملک کو چھوڑ جانا ہے تو ہمیں دوسروں سے پردیسی ہو کر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ پیار کرنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیں کہ سنگھا صاحب نے بھی دل کا ختنہ کیا ہوا تھا تو وہ سیاسی طور پر اپنے لوگوں کی کیا کر رہے تھے؟ خدمت کر رہے تھے. یہ ہے وہ دل کا ختنہ کہ جب دل کے ختنہ کو کرنے کے بعد وہ نہیں دیکھتے کہ آگے کون سے لوگ ہیں، یہ کون سے مذہب سے تعلق ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے، وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ خدا کا بندہ اور بندی ہے، مجھے اس سے پیار، مجھے اس سے محبت، مجھے اس سے اچھا سلوک اور اخلاق اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آنا ہے. یہ ہے وہ دل کا ختنہ. سنگھا صاحب نے بھی دل کا ختنہ کیا اور بڑی ایمانداری کے ساتھ یہ بات اٹھ کر کہہ دی کہ میں اپنا ووٹ کسے دیتا ہوں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کو دیتا ہوں تاکہ پنجاب کا حصہ جو ہے وہ پاکستان میں شمار کیا جا سکے. یہ ہے وہ دل کا ختنہ. اور پاکستان میں رہتے ہوئے آج ہم اپنے دلوں کے ختنے کو کرتے ہوئے اپنے ان بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں، اپنے مسلمان بھائیوں سے، پارسی بھائیوں سے، اپنے ہندو بھائیوں سے جو کراچی میں رہے، ہم سب سے محبت رکھتے ہیں. کیونکہ خدا نے ہمیں کہا ہے کہ تم پردیسی ہو تو پردیسی تھے، تو اس بات کو یاد رکھیں تمہیں پردیسیوں سے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ محبت کرنے کی ضرورت ہے. اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے بھی اپنے دل کا ختنہ کیا ہوا تھا. یہ بات یاد رکھیں. تو جو دل کے ختنہ کو کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون ہے کون نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں. وہ بھی خدمت کے لیے دوسروں کے لیے تیار رہے اور بڑی ایمانداری کے ساتھ انہوں نے یہ بات 11 اگست 1947 کو اسپیچ میں یہ بات کہہ دی تھی کہ جتنے بھی مذہب ہمارے ملک میں رہیں گے وہ پہلے گورنر جنرل ہونے کے باوجود اس بات کو کہہ رہے تھے کہ اگر جتنے بھی امتیں، جتنے بھی لوگ، جتنے بھی مذاہب اس ملک میں رہیں گے وہ سارے کے سارے بڑی آزادی کے ساتھ کیا کریں گے؟ اپنے خدا کو، اپنے رب کو کیا کریں گے؟ یاد کریں گے. اور آج ہم کھلم کھلا اپنے رب کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے انداز کے ساتھ یاد کرتے ہیں. رب ایک ہی ہے، ہم سب ایک ہی رب کو مان رہے ہیں، خواہ وہ پارسی ہے، خواہ وہ ہندو ہے، طریقے علیحدہ علیحدہ ہیں. اور سب سے بڑھ کر ہے خدا دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، دل کے ختنہ کو دیکھتا ہے، جو آج کی پہلی تلاوت میں کہا گیا ہے. آج کی جل پاک میں بھی دل کے ختنہ کے بارے میں بات آئی ہے، کیونکہ آج کی جل پاک میں یسوع مسیح نے سیاسی بھی بات کی ہے اور یسوع مسیح نے روحانی بات بھی کی ہے. سیاسی بات کیا پر کی ہے کہ یسوع مسیح نے روحانی بات کی یسوع مسیح نے کی ہے کہ یسوع مسیح نے پہلے تو پیشن گوئی دی ہے کہ ابن انسان کو آدمیوں کے حوالے کیا جائے گا اور وہ کیا کریں گے؟ اس پر ہاتھ ڈالیں گے، اس پر فتویٰ لگائیں گے، اسے صلیب پر چڑھائیں گے اور ابن انسان تیسرے دن مردوں میں سے کیا ہوگا؟ جی اٹھے گا. یہ یسوع مسیح نے پیشن گوئی دی اور ایسا ہی ہوا. 2023 سال پہلے ہم نے اس واقعہ کو سن بھی لیا. 33 سال کی عمر میں جب یسوع مسیح تھے اس واقعہ کو ہم نے جان بھی لیا بائبل کے مطابق. اور یاد رکھیے آگے یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے
کہ یسوع مسیح کے شاگرد کے پاس، پطرس کے پاس آئے ہیں ٹیکس لینے والے، اور وہ کہتے ہیں کہ تیرا استاد ٹیکس دیتا ہے، 2 درہم دیتا ہے۔ اس وقت انہوں نے 2 درہم مقرر کیے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ 2 درہم دیتا ہے۔ انہوں نے کہا، پطرس نے کہا ہاں میرا استاد دیتا ہے۔ پطرس جو ہے اپنے استاد کے پاس پہنچتا ہے، اس سے جب یہ بات کہنے والا ہوتا ہے تو یسوع مسیح تو دل کے بند اور گدے کو جانتے ہیں۔ یسوع مسیح پہلے سے پوچھتا ہے کہ کیا شمعون تو کیا سمجھتا ہے کہ جو شاہان جہان ہوتے ہیں، جو جہان کے بادشاہ ہوتے ہیں، ان سے جزیہ لینا روا ہے کہ نہیں روا؟ مجھے یہ بتا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ کے بچوں سے تو جزیہ نہیں لیا جا سکتا۔ تو یسوع نے کہا کہ پھر میں کیا ہوں؟ بری ہوں، لیکن پھر بھی تو کیا کر، ٹھوکر کا باعث نہیں ہم نے بننا ان کے لیے، ہم نے کیا کرنا ہے؟ انہیں جزیہ دینا ہے۔ تو کیا کر، تو جا جھیل کے اندر کیا ڈال؟ کنڈی ڈال، بنسی ڈال۔ جب تو بنسی ڈالے گا تو کیا نکلے گی؟ مچھلی نکلے گی، جس کا منہ کھولنا، اس میں سے کیا ہوں گے؟ 4 درہم ہوں گے۔ 2 اپنے لیے دے اور 2 میرے لیے انہیں دے دے، کیونکہ یسوع مسیح نے خود کہا تھا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو۔ آج یسوع مسیح نے سیاسی لوگوں کی بھی بات مان لی ہے کہ بھئی سیاست میں رہتے ہوئے ہمیں کیا کرنا ہے؟ گورنمنٹ کی بات کو ماننا ہے، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا ہے، جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دینا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا، پہلے تو یسوع مسیح نے یہ بات کہی کہ دیکھیں میں خدا کا بیٹا ہوں، میں بادشاہ کا بیٹا شہزادہ ہوں۔ کیونکہ یسوع مسیح نے سوال کر دیا، مجھے بتا جو بادشاہ لوگ ان کے بیٹے جزیہ یا ٹیکس دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ پطرس نے کہا کہ وہ تو نہیں دیتے، بیٹے تو نہیں دیتے، بیٹے تو بری ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اس وجہ سے میں بھی بری ہوں، لیکن پھر بھی ان کے لیے ڈوکر کا باعث نہیں بننا۔ تو کیا کر، تو جا کر انہیں کیا کر، انہیں جا کر کیا کر، مچھلی کا منہ کھولے گا، بنسی ڈالے گا، منہ کھولے گا، اس میں سے کیا نکلیں گے؟ 4 درہم نکلیں گے۔ 2 اپنے لیے ادا کر دے، جو گورنمنٹ کا ٹیکس ہے وہ ادا کر دے، 2 میرے لیے ادا کر دے۔ اب یہ غور طلب یہ بات ہے، اگر خداوند یسوع مسیح گورنمنٹ کا ٹیکس دے رہا ہے، میں اور آپ کون ہیں کہ میں اور آپ نہ دیں؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں کس صورت میں ٹیکس آتا ہے؟ ہم گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیکس آ جاتے ہیں، کس صورت میں آتا ہے؟ بل، بجلی کے شاباش، بل میں۔ یہ بل کی صورت میں۔ جو لوگ بل جمع نہیں نہ کرواتے، تھوڑا ہوتا ہے تو لوگ کہہ دیتے ہیں کوئی بات نہیں اگلی بار جمع کروا دیں گے۔ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی ابھی بہت زیادہ ہے، ہم سے جمع نہیں کروایا جاتا۔ یعنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں یہاں پر، یہ خدا کی سنسی نے سکھایا ہے کہ جو کیسر کا ہے کیسر کو دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ جو بھی گورنمنٹ کا بنتا ہے ٹیکس، جو کچھ بھی آیا ہے وہ ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہے، کریں گے تو جان چھوٹے گی۔ یسوع مسیح ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں بنے۔ یسوع مسیح نے فوراً کیا کیا ہے؟ پطرس نے کہا جا کر بنسی ڈال، مچھلی نکلے گی، اس میں سے 4 درہم نکلیں گے، 2 اپنے لیے ادا کر، 2 میرے لیے ادا کر دے۔ ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہیں، ہم بھی ان کے لیے ٹھوکر کا باعث نہ بنے، ہم ان کے کام میں اڑچنے رکاوٹیں نہ پیدا کریں۔ اگر تھوڑا آتا ہے تو فوراً جمع کروا دیں، اگر زیادہ آتا ہے تو کوشش کریں کہ ہر ماہ اپنے بل کو کیا کروائیں؟ جمع کروائیں، اور باتوں میں کفایت شاری کریں، بجلی کا استعمال کم کریں۔ یہ ہے وہ چیزیں اگر آپ کرنا چاہتے تو کریں۔ آج کی دونوں تلاوتیں سیاسی طور پر بھی جاتی ہیں، روحانی طور پر بھی جاتی ہیں۔ سیاسی طور پر میں نے ساری بات اس لیے کی کیونکہ آج سیاسی دن ہے۔ آج ہم اپنے ملک پاکستان کا 14 اگست یوم آزادی کا دن منا رہے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ خدا ہمارے ملک میں بسنے والی تمام اقوام، خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتی ہیں، انہیں اپنی پناہ اپنی حفاظت ملے، اور ہمیں یہ سکھائے جو یسوع مسیح نے سکھایا کہ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دینا ہے، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم ایسا کرنے والے بن جائیں۔ مسیح ہمارے خدا کے وسیلہ سے، آمین۔